नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज हम फिर आपसे रूबरू हैं अपने यूट्यूब चैनल बज़्म नातो अदब FGNA पे, जो कि जिसमें आपसे उलमा, उदबा, शोरा और मशाइख से इंटरव्यू के ज़रिए से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए आज हम उर्दू अदब की एक ऐसी शख्सियत जो कि गज़ल के मैदान में भी और नातिया मैदान में भी अपनी एक अलग शिनाख्त रखती है, जिसको दुनियाए अदब में मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब आली जनाब आसिफ सफ़ी साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी ही शख्सियत से करवाते हैं। आसिफ भाई, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। शुक्रिया। और उन्हीं के शेर के साथ उनके इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं कि वजूद सुबह दरख्शां हुजूर आपसे है, वजूद सुबह दरख्शां हुजूर आपसे है, हर एक समत चरागाह हुजूर आपसे है, हर एक समत चरागाह हुजूर आपसे है। आसिफ भाई, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। तो अपनी इंट्रोडक्शन, अपना एक तारुफ हमारे नाजरीन को पेश कराएंगे। आपका नाम और आपकी विलादत कहाँ पर हुई, कब कब आपने कहाँ कहाँ क्या तालीम हासिल की, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में नाजरीन को बताना चाहेंगे। या साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। मेरी पैदाइश कानपुर शहर में हुई और इस चमनगंज के इलाके में एक हल्का है नाला रोड जी। 1967 1967 में मेरी पैदाइश हुई माशाअल्लाह। और मेरी इब्तदाई तालीम इसी शहर के एक बहुत मारूफ स्कूल TI हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया और उसके बाद फिर PPN डिग्री कॉलेज में मैंने दाखिला लिया, फिर बाकी तालीम वहीं से हासिल की। PPN डिग्री कॉलेज से ही ग्रेजुएशन जी जी। और शायरी का शौक़ जी मुझे काफ़ी ज़माने से था, चूँकि थोड़ा बहुत नज़में गज़लें सब कोर्स में थी, सिलेबस में थी, तो पढ़ते रहते थे। तो एक मुझसे पहले मेरे ख़ानदान में कोई बाकायदा शायर है या नहीं हुआ मेरे ख़्याल से। मैं इतना जानता हूँ, जहाँ तक मेरे इल्म है, कि मैं अपने ख़ानदान में तन्हा शायर हूँ और माश के सिलसिले में तकरीबन 20 बरस जो है वो हिंदुस्तान से बाहर मुख्तलिफ़ ममालिक में मैं रहा और उसके बाद फिर वापस आया हूँ अपने शहर में, जो आपका भी शहर है। और चल रहा है सिलसिला। और नात कहना हमारे लिए तो बाइस इबादत भी है, बाइस फ़ख्र भी है, चूँकि हम नात को शायरी नहीं समझते बल्कि हम इबादत समझते हैं। और तो आसिफ भाई, अपने अहले खाना का तारुफ पेश करवाएंगे। जी, मेरे वालिद गिरामी मरहूम मग़फ़ूर, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए, उनका इस्म शरीफ था अच्छे मियाँ। चूँकि वो अखलाक में, किरदार में इतने नेक थे कि उनको अच्छे कहा गया तो उनका नाम ही वही हो गया। और वालिदा हमारी जो हैं वो पटकापुर से, उनका नाम है नासरा बेगम। हम 4-5 भाई हैं, एक बहन है और मेरी ज़ौजा हैं, मेरे बच्चे हैं। बहरहाल अल्लाह का फ़ज़ल है, सब उसकी शान करीमी रहीमी कि सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है। हम बिल्कुल फ्री हैं, हमारे सर कोई जिम्मेदारी नहीं। बेटी थी, उसकी शादी हो गई। जी माशाअल्लाह। तो अपने असातिज़ा इकराम के नाम शेयर करना चाहेंगे जो आपके खुसूसी, जिनसे आपने सीखा। और क्यों नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत अहम वक्त है और यही एतराफ़ का भी वक्त है आपकी मार्फत में। ज़ाहिर सी बात है, तमाम हमारे नाजरीन देखेंगे और देख रहे होंगे। तो मेरा शायरी का सिलसिला जो है, मेरी शायरी के जो उस्ताद हैं, और बज़ाहिर तो ताहिर तिलहरी का नाम मेरे साथ जोड़ा गया, लेकिन दरपर्दा मुझे वक़ार ताहिरी बरकाती के नाम से जो शायर साहब मशहूर हैं, वो हमारे उस्ताद हैं, वो पड़ोसी भी हैं और हमारे वो नेबर भी हैं। और उनका ही असरार था कि नहीं, तुम मेरे शागिर्द नहीं हो सकते और तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारे उस्ताद वही हैं जो मेरे उस्ताद हैं। तो हमने इब्तिदा में ताहिरी लिखना शुरू किया, ताहिर तिलहरी के हवाले से। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे सरकार गरीब नवाज़ का फैज़ान करम हम तक, जब हमारे हाथ उनका दामन करम लगा, तो हमें सफ़ीपुर की खानका नसीब हुई और हम अपने
مرشد صفی پور سے ہی وابستہ ہے. ہاں میرے مرشد گرامی حضور اعزاز محمد فاروقی المعروف شمو میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا ماشاء اللہ شمو میاں سے جی وہ میرے پیر مرشد ہیں اور انہی کا فیضان کرم ہے سرکار غریب نواز کا اور تمام اولیاء کا ہم پر سب پر دامان کرم ان کا سایہ کرم ہے کہ ہمارا سب کا ہم لوگ وہیں سے منسوب ہیں. تو آصف بھائی ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے مرحلے ایک میموریبل مومنٹس ہوتے ہیں، یادگار لمحات جو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جایا کرتے ہیں. تو اپنی زندگی کے کچھ یادگار لمحات آپ شیئر کرنا چاہیں گے ناظرین کے ساتھ؟ ایبسلیوٹلی، کیوں نہیں. کیونکہ دیکھیے کچھ یادگار لمحات کچھ ایسے جو زندگی بھر کے لیے ایک درد دے کے گئے، کچھ ایسے جو زندگی بھر کے لیے ایک سبق دے کے گئے، کچھ ایسے جس نے بہت کچھ سکھایا. جی میری زندگی میں سب سے زیادہ جو کرب کا وقت تھا، مصیبتوں کا جو وقت تھا، وہ ہمارے والد کی بیماری اور ان کے بعد ان کا انتقال. جی چونکہ میرے والد اپنے گھر میں تنہا تھے، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، جی صرف 2 بہنیں. تو میرے کوئی سگا رشتہ دار، میرے سگے چچا بھی کوئی نہیں تھے جو ہماری سرپرستی کرتے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے. جی جی والد صاحب ڈیفینس میں تھے، تو اللہ کا فضل ہے ان کے جانے کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. لیکن ذہنی طور پر وہ وقت میرے لیے وہ ایک یادگار لمحہ ہے جس کو میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک نہیں بھول سکتا کہ میں تنہا تھا اور میرے سب چھوٹے بھائی تھے. اور خوشی کی بات یہ تھی، سب سے بڑے بھائی آپ ہی سب سے بڑے ہم ہیں، ہم سے چھوٹے ایک ہیں، ان کا نام محمد شارق ہے. ان سے چھوٹے ہیں، ان کا نام عارف ہے. ان سے چھوٹے ہیں، ان کا نام ثاقب ہے، پھر عامر ہیں، پھر دانش ہیں. بہن ہماری ایک ہی ہے جس کا نام شادمہ ہے، وہ ہماری پھوپھی کے گھر میں ماشاءاللہ ہمارے پھوپھیزاد، سگے پھوپھیزاد بھائی کے ساتھ وہ منسوب ہے. اور وہ تو ایاز صاحب زندگی کے وہی تو کہ کہا نا غالب نے کہ مشکلیں جتنی پڑی ہم پر کیا آسا ہو گئی. تو جیسے جیسے وقت گزرا سب کچھ بدلتا گیا، اور اتنا احساس جو شدت سے ہوتا ہے وہ والد صاحب کی وفات، اور دوسری بات یہ کہ کچھ اپنوں کے دیے ہوئے داغ، کبھی کبھی خاندانی ساکھ بچانے کے لیے اپنی ساکھ کو جو ہے گروی رکھنا پڑ جاتا ہے. اور کچھ نہیں، بس آج کا دور بھی یہی ہے. ہاں بس عموماً طور پہ رشتہ داروں سے ہی زیادہ تکلیف اور اپنوں کی تکلیف زیادہ درد دیتے ہیں. ایاز صاحب میرے والد محترم بہت ذہین آدمی تھے. وہ انہوں نے آخری لمحات مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ دیکھو بڑے ہو اور راست پر چلو گے، راہ راست پر چلو گے تو نقصان ضرور ہوگا لیکن بعد میں آرام ہوگا. آرام ہوگا. صحیح بات. تو جہاں دیدہ تھے وہ، جی ہم لوگ کیا ہے، اندیشی تھی. ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے آج سے 40 سال 35 سال پہلے کہا تھا وہ آج ہمارے ساتھ میں رونما ہو رہے ہیں. وہ معاملات بہرکیف اللہ کی مرضی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا. تو آصف بھائی ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک پریرنا سروت ہوتا ہے، آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے. تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسی شخصیت جو بہت آپ کو متاثر کی ہو؟ ویسے تو ہم سبھی مسلمانوں کے اور سبھی انسانوں کے آئیڈیل ہمارے آقا و مولا محسن انسانیت رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، پر دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش، اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کی آئیڈیل شخصیت کون کون رہی، ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے؟ جی ایاز صاحب، آئیڈیل کے حوالے سے بالکل آپ نے درست فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخصیت نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں. اور رہ گئی بات ہم لوگوں کی، تو ہماری ذاتی زندگی میں، ہماری اون لائف میں جو ہمارا ایک آئیڈیل ہے وہ ہمارے والد. جی ان کے اصول، ان کے ضابطے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں. جی اور رہ گئی بات کہ آپ نے جیسا فرمایا کہ کسی نہ کسی سے کوئی انسپائر ہوتا ہے، کسی سے متاثر ہوتا ہے. تو میں اپنے فن کے حوالے سے، یعنی شاعری کے نقطہ نظر سے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں کہ میرے شہر کے تمام بزرگ جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا، ان کے درمیان کبھی بیٹھنے کا بھی اتفاق ہوا، ان کی گفتگو سے جو کچھ بھی میں نے اخذ کیا، یہ سب ہمارے بزرگ تمام آئیڈیل تھے. ان میں سے میں بہت کچھ لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ چھوٹ جائیں. تو جیسے محمد مدرم صاحب ہیں، عشرت ظفر صاحب ہیں،
اور زیب غوری صاحب کی شاعری جی اور اسلم محمود ہیں، مصطفیٰ فراز ہیں، وقار برکاتی جو تو میرے استاد ہی ہیں بہرحال، مشیر صدیقی صاحب ہیں، جی مشیر صدیقی، اور تمام ہمارے وہ احباب جن کو جو یاور وارسی ہیں، اور سب سے اہم نام جو ہیں وہ قاری قاسم حبیبی صاحب کا ہے، جنہوں نے ہم کو نعتیہ شاعری کی طرف ہمارا مزاج ہم کو اس طرف لے گئے وہ، اور میکائل ضیائی صاحب ہیں، وہ بھی اتفاق سے عالم دین ہیں، مولانا ہیں، قاری میکائل ضیائی صاحب ہیں، اور ان میں ہمارے جو بہت قریب جو ہیں وہ یاور وارسی صاحب، قاری میکائل ضیائی، قاسم حبیبی صاحب اور شعیب نظام صاحب ہیں، اور دو ہمارے عمر میں تو چھوٹے ہیں لیکن علم میں یہ لوگ بہت بڑے ہیں، وہ ہے جاوید ساحل ہے اور قاری اختر ہے۔ تو ان کے علاوہ بھی تمام جو میرے سے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں وہ سب میرے آئیڈیل ہیں، میں ان سب سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا تھا، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہی، اور میں آپ سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں، آپ بھی میرے آئیڈیل ہوئے، چونکہ آنے والی نسل کے نمائندہ آپ ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ کمان آپ ہی کو سنبھالنی ہے، کوئی تو کوئی ہوگا نا، ایک کے بعد دیگرے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو یہی ہے، یہ تمام ہمارے جو ہیں، اور ہماری ذاتی زندگی میں جو ہمارے بچوں نے میرا بہت ساتھ دیا، ابو الخیر محمد وامق، ابو ذر غزالی اور محمد حذیفہ، اور ہماری 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے، اقصیٰ آصف، حذیفہ آصف، ابو ذر آصف اور ابو الخیر آصف، یہ تینوں میرے بیٹے ہیں، الحمدللہ میں خوش ہوں۔ میری بیوی جنہوں نے بڑا میرا ساتھ دیا ہے، اور مجھ جیسے نااہل کو انہوں نے اب تک برداشت کیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو آصف بھائی، آپ کی ادبی خدمات کیا کیا ہیں؟ آپ نے اپنی شعری زندگی میں کیا کیا خدمات انجام دی، اور آپ کے مجموعہ کلام کچھ جو شائع ہوئے ہوں ان کو کب کون سا کلام شائع ہوا، کس نام سے، اس کو ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کیوں نہیں، میری غزلیں تو مختلف رسائل میں، ادبی رسائل میں چھپیں، اور رہ گئی بات مجموعہ کلام کی، تو مجموعہ کلام ہمارا وہ اس میں 2020 میں اردو اکیڈمی کی مالی تعاون سے شائع ہوا، باب ہنر، اور اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ لوگ کی شفقتیں محبتیں، کہ ادبی حلقے میں اس کی پذیرائی بھی ہوئی، اور حکومت اتر پردیش نے اس کو جو ہے اعزاز سے بھی نوازا۔ بہرحال یہ سب آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور آپ حضرات جو ہیں، تو وہ غزل کا مجموعہ تھا؟ وہ غزل کا مجموعہ تھا، اور ابھی غزل کا مجموعہ اور نعتیہ مجموعہ دونوں زیر ترتیب ہے، انشاءاللہ اسی سال رواں میں وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کتنے لگ بھگ کلام کہے ہوں گے آصف بھائی آپ نے اب تک اپنی شعری؟ یار مجھے تو اس میں آسان، یہ تو بڑی اندازہ کچھ؟ ہاں، میری دیکھیے میں سینکڑوں بہت، کلام تو کہے ہوں گے آپ نے؟ ہاں میں بہت لاپرواہ رہا ہوں اس معاملے میں، کبھی شاعری کو سنجیدگی سے لیا نہیں۔ فی الحال ابھی 2-3 سال سے جب ہمارے دوستوں نے ہم پر ہنٹر چلائے کہ نہیں آپ اس کو محفوظ کریں، قاعدے سے رہیں، ہاں آپ بڑا قیمتی اشعار آپ کہتے تو ہیں، آپ نے اس کو محفوظ کیا، یہ بھی بڑا تعجب کی بات ہے۔ ایک پورا میرا ایک ڈائری میری غائب ہو گئی غزلوں کی، تو یہ 3 سال کا جو کچھ بھی تھا معاملہ، وہ سب کچھ ہمارے مجموعہ کلام باب ہنر میں ہاں یکجا کیا، اور اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا سے چل رہا ہے سب ٹھیک۔ انشاءاللہ ابھی ہم ناظرین کو آپ کا کلام بھی سنوائیں گے، اس سے پہلے ہم ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہیں گے، اور ایک گزارش کی، آپ اپنے جو شعراء ادبا حضرات ہیں اور جو حالات حاضرہ ہے، یہ جو ماحول چل رہا ہے نفرتوں کا، وفا، خلوص، اخلاص، یہ ساری چیزیں دنیا سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں، محبت، حسد، جلن اور رشتوں میں بہت زیادہ کھینچا تانی، یہ ساری چیزیں عام ہیں، تو ہمارے سماج کو، ہماری قوم کو اور ہمارے دیش واسیوں کو اور اپنی فیلڈ کے آپ شعراء ادبا کو کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ایاز صاحب، اول تو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ہر حال میں ہو کے رہے گا، جی بے شک۔ اور اگر زمانہ قدیم میں جائیں آپ تو بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، یہ کوئی جس طرح کے آج حالات ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بھی وقتی ہے، یہ پانی کا ابال ہے، زیادہ دن یہ بلبلے ٹکیں گے نہیں، چونکہ مستحکم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں ہماری غفلتوں کا بھی کچھ، ہماری غفلتیں کار فرما ہیں اس میں، ہماری غفلتیں کار فرما یوں ہیں کہ ہم نے کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں،
ہمارے رسول کی تعلیمات سے دوسروں نے فائدہ اٹھایا اور ہم نے صرف اس کو بس چومنے چاٹنے کی چیز سمجھا اور اور زیادہ اس سے جو ہے ہم لوگوں نے کوئی مطلب زندگی میں اس کو داخل نہیں کیا. جی سیاست سے اور فلاسفی سے سائیکلوجی سے دور رہے, بس خالی نماز روزے کو ہی بس ساری عبادت اور وہ سب. ہاں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ صاحب کہ ہم نے کبھی بھی, ہم نے سے مراد ہماری قوم نے کبھی بھی اپنے رسول کے حکم کو, احکام کو اتنا سیریسلی لیا ہی نہیں, جہاں تک میرا اپنا خیال ہے. ان کو ان کے فرمان کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے, شاید یہ وقت نہیں ہم کو دیکھنا پڑتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور رہ گئی بات, آپ نے کہا کہ سماج کو کیا, سماج میں کہ اپنے تمام ناظرین کو, تمام اپنے ملک کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے, تو میرا یہی ایک میری ایک گزارش ہے کہ خدارا اپنے ذہنوں کا استعمال کریں, اپنی عقل و شعور کا استعمال کریں, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے. ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے, اور تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری جو آنے والی صبح ہے وہ ہمارے لیے بہتر کیسے ہوگی, اس کے لیے ہمیں تمام راستے تلاش کرنا چاہیے. تو شعراء ادبا کو آپ کیا اور شعراء اور ادبا اور بالخصوص آپ کی معرفت, آپ کے چینل کی معرفت ایاز صاحب, میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ اردو کو کسی بھی صورت سے آپ روزگار سے جوڑیے, اردو کو روزگار سے جوڑیے. آپ اردو اخبارات خریدیے. ہم لوگ تمام مسالے پان کے اور پان یہ وہ دنیا بھر کے شوق کرتے ہیں, لیکن 3 روپے کا اردو کا اخبار نہیں خریدتے. تو اگر ہم کسی اخبار کو مستقل خریدیں گے جس کی آج تو یہ جو اردو ادب کے شاعر ہیں, ادیب ہیں, ہندی میں کلام لا کے ہندی میں پڑھتے ہیں, میں نے دیکھا محفلوں میں. ہاں میں اسی پر آ رہا ہوں کہ آپ پہلے سامنے کی بات ہے کہ اردو سے شروع ہوئی ہے. اردو رسائل کتنے شروع ہوتے ہیں, اردو کے جریدے بند ہو جاتے ہیں, ان کے خریدار نہیں ہوتے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی ہم اپنی زبان کہتے تو ہیں, لیکن اپنی زبان کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ صحیح بات. ہاں. اور رہ گئی بات یہ کہ ہمارے وہ شعراء جو براہ راست مشاعروں سے جڑے ہوئے ہیں, جن کا معاش ہے, جن کا ذریعہ معاش شاعری ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اردو کا استعمال کریں, اردو زبان کا استعمال کریں, اور آسانی اتنی بھی نہ کریں کہ اخبار پڑھنے کے بعد اور شاعری پڑھنے کے بعد دونوں میں کچھ فرق ہی نہ معلوم پڑے کہ شاعری کیا ہے اور اخبار کیا ہے. میں نے کل پڑھا فلاں جگہ حادثہ ہو گیا, ٹرین لڑ گئی, اس میں 50 لوگ زخمی ہو گئے, وہ 5 ہلاک ہو گئے, اور پتہ چلا کوئی شاعر صاحب پڑھ رہے ہیں اپنے مضمون میں کہ صاحب وہاں 5 مر گئے, 5 ہی ہو گیا. تو اخباری شاعری نہیں کریں. آپ اگر اخباری شاعری کر رہے ہیں تو کم سے کم اس سے کچھ سطح اوپر کیجیے. آپ کہاں تک ایک فلیٹ میں رہنے والے سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صاحب زمین پہ آ جائیے, تو میں زمین پہ کیوں آ جاؤں؟ اس زمین والے کو اتنا پش اپ کیجیے, اتنی اس کی خدمت کیجیے کہ وہ آگے فلیٹ میں رہے. یہی میری درخواست ہے. جی ٹھیک. تو آصف بھائی ماشاء اللہ سے بہت ہی عمدہ, اعلیٰ اور معیاری کلام آپ کہتے ہیں. ارے نعت شریف کے اور ترنم بھی آپ کا بہت اچھا ہے. تو ایک ترنم سے اور ایک تحت میں ہمارے ناظرین کو نعت شریف سنائیں. جی میں آپ کا حکم ہے, میں پیش کیے دیتا ہوں. ایک نعت شریف پیش ہے, آپ سماعت فرمائیں. جی عطا ہو. خورشید چاہیے ندیاں چاہیے مجھے, خورشید چاہیے ندیاں چاہیے, خورشید چاہیے ندیاں چاہیے مجھے, خورشید چاہیے ندیاں چاہیے مجھے, وہ خوب جانتے ہیں کہ کیا چاہیے مجھے. بہت اچھا, سبحان اللہ. وہ خوب جانتے وہ ہیں خوب جانتے ہیں کہ کیا چاہیے مجھے, خورشید چاہیے. پہلے تو جذبے شوق, پہلے تو جذبے ذوق ثنا چاہیے مجھے, پہلے
تو جذب ذوق سنا چاہیے سنا چاہیے مجھے، پھر اس کے بعد حرف و نوا چاہیے مجھے، پھر اس کے بعد حرف و نوا چاہیے مجھے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں جی عطا ہو کہ احساس بے لباسی ستاتا ہے ہر نفس، احساس بے لباسی ستاتا ہے، احساس بے لباسی ستاتا ہے ہر نفس، اکرام مصطفیٰ کی قبا چاہیے مجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اکرام مصطفیٰ کی قبا چاہیے مجھے، مصطفیٰ کی قبا چاہیے، قبا چاہیے مجھے۔ اور تیرا شبی کے لشکرے جرار ہے قریب، تیرا شبی کے لشکرے جرار ہے قریب، انوار زلف شاہ خدا چاہیے مجھے، انوار زلف شاہ خدا چاہیے مجھے، موجے ہوا تولا دے غبارے در رسول، موجے ہوا تولا دے غبارے در رسول، ایک اندھا آئینہ ہوں جلا چاہیے مجھے، ایک اندھا آئینہ ہوں جلا چاہیے مجھے، اور سرکش بہت ہیں مارے زمانہ قدم قدم، سرکش بہت ہے مارے زمانہ قدم قدم، اور لطف شہ امم کا عصا چاہیے مجھے، لطف شہ امم کا عصا چاہیے مجھے، اور توصیف مصطفیٰ سے مزین کیا اسے، توصیف مصطفیٰ سے مزین، توصیف مصطفیٰ سے مزین کیا اسے، جب فکر نے کہا کہ بقا چاہیے مجھے، جب فکر نے کہا کہ، اور شعر آخر سماعت فرمائیں جی عطا ہو، مدحت نگاریے شہ کونین کے لیے
نگاریے کونین کے لیے، مدحت نگاریے شہ کونین کے لیے، حسان مصطفیٰ کی دعا چاہیے مجھے، حسان مصطفیٰ کی دعا چاہیے مجھے، اس صحرائے جام میں کھل اٹھے آصف گلے امید، صحرائے جام میں کھل اٹھے آصف گلے امید، ابر عطائے صلی علی چاہیے مجھے، ابر عطائے صلی علی چاہیے مجھے، وہ خوب جانتے ہیں کہ کیا چاہیے مجھے، خورشید چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ ناظرین اکرام، آپ نے بہت ہی خوبصورت لہجے میں شاعر اسلام محترم جناب آصف صفی صاحب کا کلام سنا۔ آصف بھائی ایک کلام تحت میں بھی سنانا چاہیں گے؟ جی، میں حکم ہے آپ کا، میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ سماعت فرمائے، عرض کرتا ہوں کہ سارے آقاؤں کے آقائی کے مالک ہیں حضور، سارے آقاؤں کے آقائی کے مالک ہیں حضور، سارے آقاؤں کی آقائی کے مالک ہیں حضور، کیونکہ ہر مالک دانائی کے مالک ہیں حضور، کیونکہ ہر مالک دانائی کے، کیونکہ ہر مالک دانائی کے مالک ہیں حضور۔ واہ، بہت اچھا۔ وہ نہ چاہیں تو نظارے نہ میرے سامنے آئے، وہ نہ چاہے تو نظارے، وہ نہ چاہیں تو نظارے نہ میرے سامنے آئیں، آنکھ میری بینائی کے مالک ہیں حضور، آنکھ میری بینائی کے مالک ہیں حضور، بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ وہ نہ چاہیں تو نظارے نہ میرے سامنے آئیں، آنکھ میری بینائی کے مالک ہیں حضور، جان قرباں ہے میری یال بھی قرباں ان پر، جان قرباں ہے میری یال بھی قرباں ان پر، جان قرباں ہے میری یال بھی قرباں ان پر، میرے ماں باپ میرے بھائی کے مالک ہیں حضور، میرے ماں باپ میرے بھائی کے مالک ہیں حضور۔ بہت اچھا، پھر سے پڑھیے۔ جان قرباں ہے میری یال بھی قرباں ان پر، جان قرباں ہے میری یال بھی قرباں، میرے ماں باپ میرے بھائی کے مالک ہیں حضور، اور رفتیں شہرتیں توقیر ہے ان کے دم سے، رفتیں شہرتیں توقیر ہے ان کے دم سے، ہر شرف اور پذیرائی کے مالک ہیں حضور، ہر شرف اور پذیرائی کے مالک ہیں حضور، اور مطمئن ہوں، یہ شعر سماعت فرمائیں حیات صاحب، کہ مطمئن ہوں کہ میرا حال ہے ان پر روشن، مطمئن ہوں کہ میرا حال ہے ان پر روشن، مطمئن ہوں کہ میرا حال ہے ان پر روشن، کہ میرے عزم شکیبائی کے مالک ہیں حضور، کہ میرے عزم شکیبائی کے مالک، کہ میرے عزم شکیبائی کے مالک ہیں حضور، سبحان اللہ، بہت اچھا، اور علم و عرفاں کے سبھی باب ہیں ان سے منسوب، بے شک علم و عرفاں کے سبھی باب ہیں ان سے منسوب، فکر کی انجمن آرائی کے مالک ہیں حضور، واہ واہ واہ، فکر کی انجمن آرائی کے مالک ہیں حضور، بے شک میں کہیں بھی رہوں رہتا ہوں نظر میں ان کی، میں کہیں بھی رہوں رہتا ہوں نظر میں ان کی، میں کہیں بھی رہوں
رہتا ہوں نظر میں ان کی، میرا عقیدہ ہے، جی بے شک حق ہے۔ میں کہیں بھی رہوں رہتا ہوں نظر میں ان کی، میری جلوت میری تنہائی کے مالک ہیں واہ واہ حضور، واہ واہ، بہت اچھا میری کہتے ہیں جلوت آصف بھائی، میری تنہائی میری کے جلوت مالک میری ہیں تنہائی حضور، کے مالک ہیں میں حضور، کہیں بھی رہوں رہتا ہوں نظر میں ان نظر میں ان کی، کی میری جلوت میری تنہائی کے مالک ہیں حضور، سبحان اللہ۔ آنکھ میری میری بینائی کے مالک ہیں حضور، میرے ماں باپ میرے بھائی کے مالک ہیں حضور۔ بے شک، میں فقط خاک ہوں پر نام محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں پر نام محمد سے ہے نسبت میری، بس یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بڑھا دیتا ہے۔ بے شک بے شک، اسی پر ناز کرو، بس اسی پہ ناز ہے، یہی باعث صد الحمدللہ افتخار ہے، یہی یہی تو ہے۔ بہت اچھا آپ نے کلام سنایا اور اپنے بارے شکریہ۔ میں ناظرین کو بتایا، الحمدللہ۔ تو آصف بھائی، ہماری آپ جیسے کہ جانتے ہی ہیں فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن جو ہماری تنظیم ہے اور اس کی ادبی یونٹ بزم نعت و ادب کانپور، اور یہ چینل ابھی ہم نے لانچ کیا جو بزم نعت و ادب FGN ہے، اس کے لیے کچھ دعائیہ کلمات تاثرات پیش کرنا چاہیں گے؟ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاونین کو اور آپ کو حوصلہ عطا فرمائے، یہ جذبہ اس کو اور قوت بخشے۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، قابل ستائش ہے، اور ایک بار پھر میں اپنے تمام اردو نواز لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، چونکہ آپ کی ہمت افزائی ہی جو ہے اس چینل کی کامیابی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صدقے اور تمام اولیاء کرام کے صدقے جو ہے اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں، اور آپ کے جو بھی منصوبے ہیں، جو بھی آپ نے پیمانے بنا رکھے ہیں کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کامیابیوں سے آپ کو ہمارے کام کنار کرے، اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ، بس انشاءاللہ آپ لوگ آتے رہیے گا اور جی سامعین کو انشاءاللہ، محظوظ کرتے رہیے گا، چینل بھی چلے گا انشاءاللہ اچھے سے۔ انشاءاللہ۔ تو آصف بھائی، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، آپ کی ادبی اور شعری خدمات کے اعتراف میں ہم آپ کو اپنی جو تنظیم ہے فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن اور اس کی ادبی یونٹ کی بزم نعت و ادب کی جانب سے سرٹیفکیٹ دے کے اعزاز سے نوازنا چاہیں گے، اس کو جزاک اللہ۔ قبول کریے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے آصف صفی صاحب، جن کی نعت شریف سے آپ محظوظ ہوئے، جنہوں نے اپنے خوبصورت لہجے میں آپ کو نعت شریف سنائی اور اپنی شعری اور ادبی خدمات کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ آصف بھائی کو ہم پھر موقع دیں گے، ان سے غزل بھی سنیں گے پھر کسی موقع پہ۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور جو کمیاں ہوں ان کو کمنٹ باکس میں اپنے مشورے کے طور پر اس کو بھی بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی دور کریں گے۔ کیمرہ مین محمد آصف وارثی کے ساتھ ایاز احمد چشتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔